अस्सलाम वालेकुम अहबाब। फ़लस्तीन से एक खूबसूरत अफसाना समाअत फरमाइए। इस अफसाने की मुसन्निफ़ा है तग़रीद नज्जार। तग़रीद 28 सितंबर 1951 को अम्मान में पैदा हुई। इनके वालिदैन का ताल्लुक फ़लस्तीन से था। वो 1948 से उर्दन में पनाहगज़ीन की हैसियत से मुक़ीम थे। तग़रीद ने 1973 में बहरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस से किया। उन्होंने बच्चों और बड़ों के लिए 50 से ज़्यादा कहानियों के मजमूए लिखे। उनकी किताबों के अंग्रेज़ी, स्वीडिश, तुर्किश और फ्रांसीसी समेत दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में तराजुम हो चुके हैं। वो पेशे के एतबार से एक पब्लिशर हैं। उन्हें मुतादिद हुकूमती अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत कर चुकी हैं। तग़रीद नज्जार की कहानियां बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हैं। इनकी कहानियों का मुखातिब 12 साल से 28 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। उनकी कहानियों में एक आम फ़लस्तीनी की जिंदगी के मसाइब को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। एक आम आदमी को हुकूमती पाबंदियों की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसकी समाजी हैसियत किन ज़ावियों से मजरूह होती है, इनके यहाँ उसका बड़ा भरपूर और हकीकी इजहार मिलता है। इस अफसाने का तर्जुमा किया है मोहम्मद इफ्तिखार शफी साहब ने। अफसाने का उन्वान है मछली का शिकार। यूसरा ने अभी तक अपने बाप को अपने इरादों से बेखबर ही रखा था। वो उसे अचानक सरप्राइज देना चाहती थी। उसने जमील से भी कह दिया था कि किसी से कुछ ना कहे, बस खामोश रहे। लेकिन जमील बेकरार नौजवान था। वो अपनी बहन से बार बार एक ही सवाल पूछता था, सरप्राइज कब मिलेगा, सरप्राइज कब मिलेगा। कभी कभी तो ये सवाल करते हुए भूल ही जाता कि इसका बाप भी पास ही मौजूद है। उनकी माँ को शक होने लगा था कि दोनों बहन भाइयों के दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो यूसरा। ये कैसा सरप्राइज है जिसका जिक्र जमील अक्सर तुमसे करता रहता है, और ये किसके लिए है, और ये सब आखिर है क्या? खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर लेना। यूसरा को डर था कि उसकी मां नाराज हो जाएगी और उसका मंसूबा यूं ही धरे का धरा रह जाएगा। वालिदैन इसके फैसले की मुखालफत करेंगे। उसने सोचा माँ को सब कुछ बता देना ही बेहतर होगा। सबसे पहले उसने अपने माहीगीर बाप की कश्ती की तरफ तवज्जो की। उसे मालूम था कि उसे मुरम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाप माजूरी के बायस व्हील चेयर पर था। कश्ती मुरम्मत करवाने के लायक नहीं रहा था, लेकिन उसे अपनी कश्ती से बेहद मोहब्बत थी। इसी कश्ती की वजह से कई साल तक इनके घर का चूल्हा जलता रहा था। तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप अपनी कश्ती से कितना प्यार करता है। वो उसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। माँ ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। हाँ, मैं जानती हूँ। वो कश्ती से बिल्कुल ऐसे मोहब्बत करता है जैसे बच्चे अपने खिलौनों से प्यार करते हैं, यूसरा बोली। यूसरा की माँ की आंखों में नमी की लहर तैरने लगी। इस कश्ती का तो बस अल्लाह ही मुहाफिज है। ये तो सौले और उसके दोस्तों का भला हो जिन्होंने इससे पहले कश्ती को मुरम्मत करने में हमारी मदद की थी। या अल्लाह इनकी मदद कर इनके घर और दस्तरखान में बरकत दे, वो बुड़बुड़ाई। लेकिन इस सारी मेहनत का क्या फायदा? उसने अफसरदा लहजे में कहा। कश्ती तो अब भी इसी तरह साहिल पर पड़ी रहेगी। मेरा भाई सालिहा तो अल्लाह को प्यारा हो गया और जमील के बड़ा होने का इंतजार करते करते उसे घुन चाट लेगा। अब्बा तो व्हील चेयर पर हैं। अब ये कश्ती किसके इस्तेमाल में आ सकती है? अपने जवां मर्ग बेटे का नाम सुनते ही माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसकी माँ को तो जैसे चुप सी लग गई थी। यूसरा को महसूस हुआ कि माँ से दिल की बात कहने का इससे बड़ा मौका और कोई नहीं। अम्मा, तुम्हें याद है स्कूल की छुट्टियों के दिनों में जब मैं अब्बा के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने जाती थी? मैंने हर काम में उनकी मदद की। अब्बा कहते थे कि मैं लड़की होते हुए भी मछलियां पकड़ने में भाइयों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हूँ। सोने ने नौजवान होते ही माहीगीर बनने से इनकार कर दिया था। हाँ, उसकी माँ माजी की यादों में कहीं खो गई। जब भी तुम्हारे वालिद घर वापस आते हर बार मुझसे यही कहते कि अगर यूसरा लड़का होती तो इलाके की बेहतरीन माहीगीर होती। इसीलिए मैं अब्बा की कश्ती में मछलियां पकड़ना चाहती हूँ, यूसरा ने जल्दी से कहा, इस डर से कि वो अपना इरादा बदल ले या कहीं उसके असाब ही जवाब ना दे जाएं। तुम? उसकी माँ ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आज तक कभी तुमने गजा में किसी माही गोर औरत के बारे में सुना है? और तुम तो एक कम उम्र लड़की हो। लोग क्या कहेंगे? लोगों की जबानें कौन बंद कर सकता है? आखिर इनका मसला क्या है? क्या गजा में औरतें कार ड्राइव नहीं करती? दुनिया भर में औरतें हवाई जहाज तक उड़ा लेती हैं। मैं अब्बा और उनके दोस्त
ابو احمد کے ساتھ ضرور مچھلیاں پکڑنے جاؤں گی۔ آخر کب تک ہم دوسروں کی مدد کا انتظار کرتے رہیں گے؟ میں اب پڑوسیوں کی اور باتیں نہیں سن سکتی، میں ان سے کافی اور چینی ادھار مانگ مانگ کر تھک چکی ہوں۔ اپنی غربت ختم کرنے کے لیے اگر ہم خود کوشش نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اس نے مایوسی سے کہا، کون سے رشتہ دار یا ہمسایہ ہیں جس نے ہمارے دکھ بانٹے ہوں؟ پڑوس کی خالہ ام حفیظ تو جسے ہمیں بیکاری ہی سمجھتی ہیں۔ یسریٰ اپنی ماں سے بحث کرتی رہی، وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا خیال کرو، اس کی ماں نے بالآخر اکتا کر کہا، تمہارے والد تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ ابا تو میرے ذمہ رہے، یسریٰ نے ماں سے کہا، لیکن وعدہ کریں جب میں انہیں منانے کی کوشش کروں تو آپ میری حمایت کریں گی۔ ماں نے اس کی ضد کے سامنے ہار مان لی۔ سب کچھ یسریٰ کے ذہن کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا، اب صرف ابا کو منانے کا مرحلہ رہ گیا تھا۔ ابو احمد نے اسے اور اس کے والد کو ان کی ویل چیئر کے ساتھ اپنی پرانی کار پر ساحل سمندر تک لے جانے کی حامی بھری۔ وہ ان کے بچپن کے دوست تھے۔ صالح اور اس کے دوست بھی بروقت وہاں پہنچ گئے۔ چائے کے دوران تمام لوگ یسریٰ کے والد کی طرف متوجہ ہوئے۔ سیدی ابو صالح، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ اس نے بیزاری سے اپنے چہرے کے ارد گرد بھنبھناتی ہوئی ایک بدتمیز مکھی کو اڑاتے ہوئے پوچھا۔ آج ایک سرپرائز آپ کا منتظر ہے ابو صالح، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، سوچا آپ کو بھی ساتھ لے لیں، ذرا جی بہل جائے گا۔ میری حالت تمہارے سامنے ہے، اب میرے سیر و سیاحت کے دن ختم ہو گئے ہیں، اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اب میں صرف ڈاکٹر کے پاس ہی جا سکتا ہوں، یہ قبرستان ہی مجھے امان دے دے۔ سیر اور وہ بھی اپنے جگری دوست ابو احمد کے ساتھ ہی کیسے ممکن ہے؟ ابو احمد ہی تو باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنی کار میں ساتھ لے کر جائیں گے، اسد نے ہنستے ہوئے کہا۔ یسریٰ نے اپنے باپ کی پیشانی پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ چلیں ابا جان، صالح کے دوستوں کے ساتھ چلیں، وہ یہاں صرف آپ کے لیے آئے ہیں۔ اس کی ماں نے بھی تائید کی۔ یسریٰ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، بچوں کو مایوس مت کرو، ان کے ساتھ جاؤ، اور ابو احمد کی وجہ سے ویسے بھی آپ کا جی لگا رہے گا، وہ باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو صالح تمام راستے بڑبڑاتا رہا، لیکن جب گاڑی ساحل پر رکی تو اچانک اس نے چپ سادھ لی، جیسے وہ ایک لمبی اور گہری سانس لے کر نمکین سمندری ہوا کو اپنے کمزور اور بیمار پھیپھڑوں میں بھرنا چاہتا ہو۔ اس نے دور افق کی جانب دیکھا۔ میں نے سمندر کو یاد کیا ہے، اس نے خاموشی سے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا یہی سرپرائز تھا؟ اس نے آخر میں پوچھا۔ نہیں، اور بھی ہے، صالح کے دوستوں نے اسے بتایا۔ جب انہوں نے کار کی ڈگی کھولی تو ویل چیئر دیکھ کر اسے خوشی اور حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ دوستوں نے ابو صالح کو ویل چیئر پر بٹھایا اور ساحل تک جانے میں اس کی مدد کی۔ اسے ماہی گیروں کے لیے بنائی گئی ایک جھونپڑی میں لے جا کر بٹھا دیا گیا، جہاں اس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ ابو صالح نے ادھر ادھر دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے جھونپڑی تک کا سفر طے کر لے گا۔ خوشی کے اظہار کے لیے اسے مناسب الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے، اس کا چہرہ اس کی دلی کیفیات کی عکاسی کر رہا تھا۔ یسریٰ اپنے والد کے پاس گئی اور اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولی، یہ وہ جگہ ہے جس سے آپ کا تعلق بہت گہرا ہے بابا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آنا آپ کا خواب تھا، اس نے جواب میں وہاں موجود تمام لوگوں کو دعا دی۔ ابو صالح کا خیال اپنی بوسیدہ سی کشتی کی طرف تھا۔ اس نے کشتی کی تلاش میں اپنی نگاہیں افق سے ہٹا کر ساحل پر جما دی۔ ساحل کے ساتھ ساتھ کھڑی کشتیوں میں اپنی کشتی نہ دیکھ کر اس کا دل اداس ہو گیا۔ جہاں وہ اپنی کشتی کھڑی کرتا تھا وہاں ایک نئی کشتی موجود تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اچانک چیخا، میری سرخ شارک کدھر ہے؟ اسے کون لے گیا؟ وہ بہت محبت سے اپنی کشتی کو سرخ شارک کہتا تھا۔ خدارا پرسکون رہی، ابو احمد کلکلا کر ہنس پڑا۔ وہ نئی کشتی آپ کی سرخ شارک ہی تو ہے، ہم لوگ آپ کو حیران کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی مرمت کی اور کشتی کو رنگ و روغن کر کے اسے بالکل نیا بنا دیا۔ اب آپ اسے نیلی ڈولفن کہہ سکتے ہیں۔ ابو صالح کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے چمک اٹھی۔ جیتے رہو میرے بچوں، جیتے رہو میرے خدا، شکریہ شکریہ۔ ممنونیت کے عالم میں اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل سکے۔ اس کا پرانا دوست ابو احمد ذرا شرارتی لہجے میں بولا، بہت گپ شپ ہو گئی ہے بڑے میاں، کافی پی لو اور مچھلیوں کو پکڑنے والا جال ٹھیک کرنے میں میری مدد کرو۔ چاروں طرف خبر پھیل گئی تھی کہ ابو صالح ساحل پر واپس آ گیا ہے۔ اس کے زمانے کے بوڑھے ماہی گیر دوڑے چلے آئے۔ یسریٰ نے باپ کو اس دن تو اپنے ارادوں سے بے خبر رکھا۔ ایک دن میں ایک حیرت کافی ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ جب ابو صالح گھر واپس پہنچا تو پہلے کی نسبت ایک زندہ دل آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ ابو احمد نے اسے ہر ہفتے ساحل پر لے جانے کا وعدہ کیا۔ اگلے ہفتے وہ ابو احمد کے انتظار میں تھا کہ وہ آئے اور اسے ساحل پر مچھیروں کی بستی میں لے جائے۔ اچانک یسریٰ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے بھی اپنی بیٹی کے گالوں کو شفقت پدری سے سہلایا۔ اس کا ہاتھ پہلے سے کچھ کم کھردرا تھا۔ ابا، آپ کو یاد ہے اسکول سے چھٹی کے دن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جایا کرتی تھی؟ میں وہ دن کیسے بھول سکتا ہوں میری جان۔ اللہ بخشے تمہیں اپنے بھائی صالح سے زیادہ ماہی گیری کا شوق تھا۔
آپ نے خود ہی تو مجھے سمندر سے محبت کا سبق دیا تھا۔ مناسب موقع دیکھتے ہوئے یسریٰ نے باپ کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو وہ اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ کیسا مذاق خیز خیال ہے، وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ باپ بیٹا گھر میں رہیں اور بیٹی مچھلیاں پکڑیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے یسریٰ۔ لیکن یسریٰ اپنی بات پر قائم رہی۔ بحث مباحثے میں آوازیں بلند ہوئیں۔ صالح نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹی باپ سے بڑھ کر ضدی ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے میں کیسی رسوائی ہے؟ اگر میں خاندان کی مدد کروں تو کیا یہ بدنامی کی بات ہے؟ یسریٰ نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا اپنے پڑوسیوں سے بھیک مانگنا زیادہ شرمناک عمل نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، آپ میرے باپ ہیں، مجھے جانتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں مچھلی پکڑنے میں کتنی مشاق ہوں۔ آپ مجھے خاندان کی مدد کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اگر آپ میری حمایت میں کھڑے ہو جائیں تو کوئی بھی مخالفت کی ضرورت نہیں کر سکے گا۔ میں خود کو خوب جانتی ہوں، میں یسریٰ ہوں، آپ کی بیٹی، ایک مچھیرے کی بیٹی، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ ابو صالح کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد اس نے یسریٰ کو مشروط طور پر ماہی گیری کی اجازت دے دی، اس شرط پر کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ رہے گی اور صرف ابو احمد کے ساتھ ہی سمندر میں جائے گی۔ یسریٰ نے خوشی سے اچھل کر اپنے باپ کو گلے لگایا۔ مجھے آپ پر فخر ہے، ہم محنت سے اپنا جیون سنوار لیں گے، سنہرا ماضی ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا جس کا بے تابی سے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات خوشی سے سو نہ سکی۔ اسے خوف تھا کہ اگر کہیں کشتی الٹ گئی یا وہ سمندر میں واپسی کا راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا۔ اگر اسرائیلی بحریے کے گشتی جہازوں نے اسے روک لیا تو ایک عذاب ہی نازل ہو جائے گا پوری بستی پر۔ یہ سب واہمیں ایک ایک کر کے دور ہو گئے، شوق اس کے تمام جذبات پر غالب آ گیا۔ اس نے خود سے کبھی ہار تسلیم نہ کرنے کا عہد کیا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت جب وہ جاگی تو بالکل تازہ دم تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس نے تیراکی کا لباس پہنا، تیز دھوپ سے بچنے کے لیے صالح کا رومال لیا۔ یہ رومال اس کے مرحوم بھائی ہر وقت سر پر اوڑھے رکھتا تھا۔ اس نے بھائی کو یاد کرتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ صالح کا رومال میرے چہرے کو سورج کی حدت سے بچائے گا۔ میرا مرحوم بھائی ہر وقت میرے ساتھ ہوگا اور میری حفاظت کرے گا۔ سورج جب آسمان پر چڑھ دوڑا تھا، اس کی زرد کرنیں اب زمین پر آگ برسانے لگی تھیں۔ یسریٰ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ آج دسترخوان پر زیتون کا تیل، مسالے دار روٹی کا ٹکڑا اور پودینے والی چائے تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ باپ کو کام پر روانہ کرتے وقت یہ اہتمام کیا کرتی تھی۔ آج اس کے لیے ماں کی نظروں کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے چچا ابو احمد کی کار کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے اجازت لی۔ دونوں باپ بیٹی ابو احمد کی کار پر مچھروں کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنی کشتی کو گھسیٹ کر سمندر میں لے گئی۔ ابو احمد نے اس کی مدد کی اور ایک دھکے سے کشتی پانی میں تھی۔ اس نے کشتی کا انجن اسٹارٹ کیا۔ گڈ لک میری بچی، اس کا والد ساحل سے پکارا۔ اس کی آواز میں خاص قسم کا جوش تھا۔ گڈ لک نیلی ڈولفن، وہ زور سے پکارا۔ یسریٰ کشتی کو ساحل سے 3 میل سے زیادہ دور نہ لے جانا اسرائیلی حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ یسریٰ بڑی مہارت سے کشتی کا توازن قائم رکھنے کی مشق کر رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اسے اپنے بازوؤں کے پٹھے طاقتور محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ماہی گیروں کی کشتیاں دور افق کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیں، اس طرف جہاں اسرائیل کے بحری جہازوں نے اجازت دی ہوئی تھی۔ ماہی گیری زیادہ محفوظ اور بہتر تھی۔ سمندر کی طرف جانے والوں میں اس کے باپ کی عمر کے تجربہ کار ماہی گیر اور بہت سے نوعمر لڑکے بھی شامل تھے۔ ان سب میں وہ اکیلی لڑکی تھی۔ یسریٰ کے سامنے سمندر کے نیلے پانیوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ خدا کا بنایا ہوا یہ جہان کتنا وسیع ہے۔ اس کی کشتی ساحل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سمندر بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دور اسرائیل کے بحری جہاز ماہی گیروں کی نگرانی کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار لوگ اسے ظالم بھیڑیوں کی طرح لگے۔ کاش وہ 3 میل کے علاقے سے آگے بھی جا سکتی۔ سمندری ہوا کا ایک شریر سا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور گدگدی کرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے قسمت آزماتے ہوئے جال کو پانی میں پھینک دیا۔ مچھلی کا شکار طویل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ اسے بھی طویل انتظار کرنا تھا۔ اس دوران میں اسے بھوک نے ستایا تو اس نے ماں کا دیا ہوا لنچ باکس کھولا اور پیٹ بھرنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ بار بار جال کو دیکھتی لیکن ناکامی ہوتی۔ اب اسے مایوسی ہو رہی تھی۔ یسریٰ کو معلوم تھا کہ ساحل سے قریب کے 3 میل والے سمندر میں مچھلیاں نہیں ہیں۔ کئی سال سے اسرائیلی حکومت نے غزہ کے فلسطینی لوگوں کو اس علاقے تک محدود کر رکھا ہے۔ اوسلو معاہدے کے تحت انہیں غزہ کے ساحل سے 25 کلومیٹر اندر تک مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ اسرائیل نے یہ فاصلہ آہستہ آہستہ کم کر کے 12 اور پھر
5 اور اب 3 کلومیٹر کر دیا تھا۔ غزہ کے لوگ اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے ماہی گیری پر انحصار کرتے ہیں۔ جس علاقے میں انہیں مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی وہ اتنا محدود تھا کہ اب وہاں مچھلی کی تلاش شاید ناممکن ہو۔ یسرا جانتی تھی کہ مچھلیاں پکڑنے والی جو کشتی 3 میل کے نشان کو عبور کرتی ہے، اسرائیل کے بحری جہازوں کو اجازت ہے کہ اسے غزہ کے سمندری حصے میں واپس دھکیل دیں۔ وہ ماہی گیروں کو پکڑ بھی سکتے ہیں، گولی بھی مار سکتے ہیں، اور جس بات نے اسے واقعی غصہ دلایا وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے یہ بحری جہاز غزہ کے پانیوں میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے آنے والے یہودی ماہی گیروں کی کشتیوں کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ یسرا نے دور سے اسرائیلی بحریہ کے جہازوں کو ادھر آتے دیکھا تو وہ زور سے چیخی، بس بہت ہو چکا، کافی، اب تو ہمیں سکون سے جینے دو۔ اس وقت اسے ایک حیرت انگیز احساس مسرور کر گیا۔ سمندر میں آزادانہ طور پر چیخ سکتی تھی، احتجاج کر سکتی تھی، کوئی اس کی چیخو پکار نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اپنے پھیپڑوں کے پورے زور سے دوبارہ چلائی۔ وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہی تھی بلکہ اپنی نسلوں کی محرومیوں کا غصہ اتار رہی تھی۔ جب وہ خالی ہاتھ ساحل پر پہنچی تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی ماں، باپ اور جمیل اور سب وہاں موجود تھے، ابو احمد اور صالح کے دوست بھی۔ ماہی گیروں کا ایک ہجوم بھی ساحل پر موجود تھا۔ یہ ہجوم غزہ کی پہلی ماہی گیر عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ادھر آؤ، سب جال کھینچنے میں میری مدد کرو، اس نے ہنستے ہوئے اپنے مرحوم بھائی صالح کے دوستوں سے کہا۔ آؤ دیکھتے ہیں میں نے آج کیا شکار پکڑا ہے۔ میں ساحل سے زیادہ دور نہیں گئی، ویسے بھی آج تو میرا پہلا دن تھا۔ صالح کے دوستوں نے جال کھینچنے میں اس کی مدد کی۔ انہوں نے مچھلیوں کو جال میں اچھلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جال میں صرف چند چھوٹی مچھلیاں اور کیکڑے ہی پھنسے تھے۔ یہ شکار کم صحیح لیکن ساحل پر موجود دوستوں کی دعوت کرنے کے لیے کافی تھا۔ صالح اپنے ساتھ مسالے دار گھریلو اچار اور سلاد بھی لائی تھی۔ سورج کے غروب ہوتے ہی مچھلی کی بو فضا میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد انگاروں پر بنی ہوئی لذیذ مچھلی تیار تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ یسرا کے گرد جمع تھے اور وہ مزے لے لے کر انہیں آج کے شکار کی رودات سنا رہی تھی۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔